बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। कुरान मजीद के बाद सबसे ज़्यादा जिस किताब की फ़जीलत है वो बुखारी शरीफ है। बुखारी शरीफ के बाद सबसे ज़्यादा जो अज़मत वाली किताब है उसका नाम सही मुस्लिम है। तो आज इंशाअल्लाह सही मुस्लिम की एक हदीस जिसको हदीस कुदसी कहा जाता है वो मैं बयान करूँगा। हदीस कुदसी उसमें ये अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हैं और उसका जो माना मफ़हूम है वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है। कुरान में और हदीस कुदसी में ये फ़र्क है। शाज़ भाई मेरा ख्याल आप भी सामने अगर आ जाए ना तो कुरान में और हदीस कुदसी में ये फ़र्क है कि कुरान के अल्फाज और माना दोनों अल्लाह की तरफ से होता है। हदीस कुदसी में लफ्ज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हैं और माना वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी बयान करते हैं। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो आपके सहाबी हैं इनका नाम जुंदब बिन जुनादा था। अबू ज़र इनकी कुनियत है। तो अरब के अंदर ये रिवाज आम था, वह अपनी कुनियत रखा करते थे। जैसे हज़रत अबू बकर ये उनकी कुनियत है, नाम उनका अब्दुल्ला था। ज़माना जहलियत में उनका नाम अब्दुल काबा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका नाम बदल कर अब्दुल्ला रख दिया और उनकी कुनियत ही अबू बकर। उन्होंने ऊँट रखे हुए थे तो ऊँटों वाला, बकर अरबी ज़ुबान में ऊँट को कहते हैं। तो ऐसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला की कुनियत अबू तुराब थी। तो इस तरह बाद सहाबा ने अपनी बेटियों के नाम पर कुनियत रखी हुई थी। जिस तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला की कुनियत थी अबू हफ्स, उनकी बेटी जो हफ्सा थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी, तो अपनी बेटी के नाम पर कुनियत उन्होंने रखी अबू हफ्स। खैर अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, ये अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े ज़ाहिद किस्म के सहाबी थे। आपने फरमाया कि अल्लाह ताला की ज़मीन पर अल्लाह ताला की ज़मीन ने अबू ज़र से कोई सच्चा बंदा नहीं उठाया और अल्लाह ताला के आसमान ने अबू ज़र से सच्चे बंदे के ऊपर साया नहीं किया। यानी बहुत ज़ाहिद किस्म के सहाबी थे। सहाबा कहा करते थे कि अगर किसी ने ईसा बिन मरियम का ज़ुहद देखना हो तो वो अबू ज़र में देख ले। अच्छा, अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये मौक़िफ़ था कि अगर आपने सुबह का खाना खा लिया है, अब आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि आप शाम का खाना खा लें, इससे ज़्यादा पैसे नहीं आप रख सकते। ये हज़रत अबू ज़र का मौक़िफ़ था। अच्छा, जो मालदार सहाबा थे जब वो इनके पास से गुज़रते तो ये कुरान मजीद की आयत पढ़ते, वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़ाहबा वल फ़िज़्ज़ा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, कि जो लोग सोने और चांदी को ख़जाना बना के रखते हैं, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च नहीं करते, उन्हें दर्दनाक अज़ाब दिया जाएगा। यौम युहमा अलैहा, वो जो सोना और चांदी उसको तपाया जाएगा और उनकी पुश्तों को दागा जाएगा। तो सहाबा ने कहते हैं कि यार हम ज़कात देते हैं, अगर ज़कात दी जाए तो फिर जितना मर्ज़ी माल हो, कोई हरज वाली बात नहीं है। तो अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये ना मौक़िफ़ शाज़ ही था। बाकी सहाबा ने कहा कि नहीं, अगर बंदे ने ज़कात अदा की अपने माल की, सोने की चांदी की, 52.5 तोले चांदी है तो ज़कात देगा। 1 लाख में 2,500 रुपये ज़कात होती है। अच्छा, तो मदीना में फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनसे कहा कि ये बुज़ुर्ग सहाबी थे, तो इनसे पूछा गया कि आप किस दलील की बिना पर कहते हैं कि इतने पैसे अगर कोई आदमी रखेगा तो वो गुनाहगार होगा। कहते कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहा था तो आपने ओहद पहाड़ को देखा, तो आपने फरमाया कि अगर अबू ज़र मेरे पास ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना हो तो मैं 3 दिन गुजरने से पहले पहले सारा अल्लाह के रास्ते में बांट दूँ। कहते हैं अगर जमा करना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसे जमा करके रखते, इस वजह से माल को जमा नहीं करना चाहिए। अच्छा, खैर इनको हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनसे अर्ज़ की कि आप इस तरह करें कि आप ना शाम चले जाएं। अच्छा, ये मुल्क शाम चले गए। तो शाम के अंदर भी जाकर इन्होंने यही फतवे देने, जो बंदा मालदार गुजरना उसे कहना कि आपने सोना चांदी जमा किया हुआ, आपको अज़ाब दिया जाएगा। तो शाम में हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर हज़रत उस्मान को ख़त लिखा कि आप अबू ज़र को वापस बुला लें मदीना में, यहाँ भी फितने का डर है, ये ना कि झगड़ा को शुरू हो जाए। तो फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अबू ज़र को वापस मदीना में बुला लिया। तो फिर उन्होंने इनसे अर्ज़ की कि आप इस तरह करें कि आप रब्ज़ा जगह पे चले जाएं। रब्ज़ा ये मदीने से बाहर एक जगह थी। तो अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर अपने बीवी को लेकर वो रब्ज़ा जगह पे चले गए
اور ایک دن اپنی بیوی سے کہنے لگے، بیمار ہوئے، کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک میرا صحابی ہے وہ اکیلا ہی وفات پائے گا، پھر وہاں سے لوگ گزریں گے، وہ اس کے کفن دفن کا انتظام کریں گے۔ تو بیوی نے کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنائی تھی آپ کتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے؟ ان کا 7-8 لوگ تھے۔ تو ان کا چلو پھر کوئی بات نہیں، ہو سکتا آپ کے علاوہ کوئی اور آدمی ہوں۔ اس نے کہا کہ وہ جتنے اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے سارے فوت ہو گئے ہیں، اب میں ہی زندہ ہوں۔ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربضہ جگہ پر ان کی قبر ہے۔ پھر صحابہ کی جماعت ایک گزر رہی تھی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جنازہ پڑھایا، کفن دفن کا انتظام کیا، اور ربضہ نامی جگہ پر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے بیان کی ہے، یعنی یروی عن اللہ تبارک و تعالیٰ، حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، یعنی ہم سارے کے سارے اللہ کے بندے ہیں۔ بعض لوگ اپنا نام رکھ لیتے ہیں عبد النبی، نبی کا بندہ، یا جناب وہ اپنے آپ کو کسی اور کی طرف نسبت کر لیتے ہیں۔ تو میں نے بتایا کہ حضرت ابو بکر کا نام بھی زمانہ جاہلیت میں عبد الکعبہ تھا، کعبے کا بندہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عبداللہ رکھا۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت ظلم، میں نے ظلم کو حرام کر دیا ہے، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے، فلا تظالموا، تم نے بھی آپس میں ظلم نہیں کرنا، یعنی ظلم کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اچھا، ظلم کی آگے کئی قسمیں ہیں، کچھ سوشل ظلم ہوتا ہے، معاشرتی ظلم ہوتا ہے، اور کچھ مثلا اگر کوئی آدمی شرک کرتا ہے تو وہ بھی ظلم کر رہا ہے۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو سامنے بٹھایا اور اسے وصیت کرنے لگے اور کہنے لگے یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹا جان۔ اگر باپ اپنے بیٹے کو اس طرح ادب کے ساتھ بلائے گا تو اس کا بیٹا بھی اسے ادب کے ساتھ بلائے گا۔ وہ کہنے لگے میرے پیارے بیٹا جان، جتنا باپ اپنے بیٹے کا خیر خواہ ہوتا ہے، دنیا کا کوئی فرد اتنا اپنی اولاد کا خیر خواہ نہیں ہوتا جتنا باپ اپنے بچوں کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ دوسرے لوگوں کے دلوں میں حسد آ سکتا ہے، لیکن باپ کے دل میں اپنی اولاد کے بارے میں حسد نہیں آتا، وہ ان کی ترقی دیکھ کر اتنا ہی خوش ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا ترقی کر رہا ہے، وہ خوشی محسوس کرتا ہے۔ تو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا یا بنیا، میرے پیارے بیٹا، لا تشرک باللہ، کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں تو نے کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے، یعنی شرک کرنے سے منع کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کرنا بھی حرام ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک کرنا بھی حرام ہے۔ اللہ کی صفات میں شرک کیا ہے، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ ہمارا جو پیر ہے وہ بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ساتھ ہی رہتا ہے، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو یہ بات بھی شرک میں آئے گی۔ تو جس طرح اللہ کی ذات میں شرک کرنا حرام ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک کرنا بھی حرام ہے۔ یعنی ظلم کی جو سب سے بڑی صورت ہے وہ شرک کرنا ہے۔ تو آدم کے بیٹے کو منع کیا گیا ہے کہ اس نے اللہ کی ذات صفات میں شرک نہیں کرنا۔ مشرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دے گا، لیکن جو شرک کرنے والا آدمی ہے اسے اللہ تعالیٰ کسی صورت میں بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ قرآن مجید میں کتنے مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو مظلوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو یمن روانہ کیا قاضی بنا کر۔ آپ نے فرمایا بیٹا معاذ، اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بددعا سے بچنا، فإنہ لیس بینہا و بین اللہ حجاب، اللہ تعالیٰ کے درمیان اور مظلوم کی بددعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ مظلوم بددعا کرتا ہے، اس کی دعا فوراً اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں۔ بعض روایت میں یہ بھی ذکر ہے وَإِن كَانَ كَافِرًا، مظلوم آدمی اگرچہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو فوراً قبول کرتے ہیں۔ اس لیے ظلم نہ کرنا، ظلم کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بھی قرآن میں فرمایا ہے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ تو ہمیں بھی ظلم کرنے سے منع کیا گیا ہے، کسی کے اوپر ہم نے ظلم نہیں کرنا۔ ظلم کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، کوئی آدمی کسی کی بے عزتی کرتا ہے تو گویا کہ یہ بھی ظلم کر رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت عندہ مظلمۃ لاخیہ، جس آدمی کا اپنے بھائی کے اوپر کوئی ظلم وغیرہ ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ فلیتحلل منہ قبل ان یاتی یوم لا دینار ولا درہم، آپ نے فرمایا کہ قیامت کا دن آنے سے پہلے اپنے بھائی سے معافی مانگ لے، اس دن نہ درہم کام آئیں گے نہ دینار کام آئیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر کیا ہوگا، جو مظلوم ہوگا یعنی جو ظلم کرنے والا ہوگا اس کی ساری نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی۔
اچھا، اور جو اس کی برائیاں ہوں گی وہ ظالم کے اوپر ڈال دی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ مظلوم کو جنت میں داخل کر دے گا، اور جو ظالم ہوگا اسے جہنم کے اندر پھینکا جائے گا۔ یعنی یہ ظلم کرنے کی اتنی قباحت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ظالم آدمی کو، ان اللہ لا یملی ظالم، اللہ تعالیٰ ظالم آدمی کو مہلت دیتے ہیں، حتی اذا اخذہ لم یفلت احد، حتیٰ کہ جب پھر اللہ تعالیٰ ظالم کو پکڑتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے اسے کوئی بھی نہیں چھڑا سکتا۔ اچھا، ظلم کی اور ایک صورت یہ بھی ہے، کوئی آدمی اپنے ماں باپ کا بڑا فرما بردار ہے لیکن بیوی کے اوپر ظلم کرنے والا ہے، یہ بھی ظلم کی ایک صورت ہے۔ اچھا، اس کی الٹ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس کا بہت اچھا سلوک ہے، ماں باپ کے اوپر ظلم کرنے والا ہے، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یعنی کسی بھی صورت کے اندر ظلم کو حرام کر دیا گیا، اگر بیوی کے اوپر ظلم ہے تو وہ بھی حرام ہے، ماں باپ کے اوپر ظلم ہے تو یہ بھی حرام ہے۔ ماں باپ کے ساتھ بھی نیکی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور بیویوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا، نیکی کرنے کا بیویوں کے ساتھ حکم دیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تو آپ کیا کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھریلو کام کاج میں ہمارا ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ آج کل جن گھروں میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، پیار محبت سے خاوند اور بیوی رہ رہے ہوتے ہیں، وہاں کہتے ہیں یہ آدمی اپنا رن مرید بنا ہوا ہے، جہاں پہ جھگڑا نہیں ہوتا، جہاں پہ لوگ جھگڑے کرتے ہیں وہ جناب پھر نہ ان کو چھوڑتے ہیں، یعنی کسی صورت میں معافی نہیں ہے۔ جو پیار محبت سے رہ رہے ہیں ان کو بھی نہیں رہنے دینا، ان کے بارے میں باتیں کرنا، اور جو لڑائی جھگڑے کرتے ہیں پھر ظاہری بات ہے ان کے بارے میں تو لوگ کہتے ہیں جی فلاں گھر میں آدمی اپنی بیوی کے اوپر ظلم کرنے والا ہے، یا بیوی اگر بد زبان ہے تو وہ ظاہری بات ہے لوگ اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ اور بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کی سارا جہان تعریفیں کرے گا کہ فلاں عورت بڑی اچھی ہے، لیکن اس کے خاوند کے منہ سے آپ اس کی تعریف نہیں سنیں گے، اس کا خاوند کے ساتھ اخلاق اچھا نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ اس طرح جو خاوند ہے اس کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں یار فلاں بندہ بڑا اچھا ہے، لیکن کبھی اس کی بیوی سے پوچھ لیں تو وہ بیوی کہے گی کہ یہ تو بہت بد زبان اور بد اخلاق ہے۔ باقی لوگوں سے اچھا بننا اور بیویوں کے ساتھ بد اخلاقی کرنا یہ بھی گویا کہ ظلم کی ایک قسم ہے۔ اچھا، کوئی آدمی اولاد کے درمیان عدل نہیں کرتا، ایک بیٹا اسے 5-4 پلاٹ لے دیے ہیں اور دوسرا بیٹا اسے ویسے چھوڑ دیے، یہ بھی ظلم ہے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بشیر صحابی آپ کے پاس آئے، کہنے لگے جی یہ جو نعمان میرا بیٹا نا بڑا فرما بردار ہے۔ تو آپ نے فرمایا بڑی اچھی بات ہے، آپ کی خدمت کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہر وقت میرے ساتھ رہتا ہے، بڑا میرا خدمت گزار ہے، تو میں نے نا اس کو ایک غلام تحفے میں دیا ہے۔ آپ نے فرمایا آپ کی اور بھی اولاد ہے؟ نعمان کے علاوہ بھی آپ کے بیٹے ہیں؟ اس نے کہا جی اس کے علاوہ بھی بیٹے ہیں۔ فرمایا سارے بیٹوں کو آپ نے اس طرح غلام تحفے میں دیا ہے؟ اس نے کہا جی باقی اتنی خدمت نہیں کرتے، نعمان سے پیار بڑا، یہ زیادہ خدمت گزار ہے، اس وجہ سے میں نے نعمان کو ہی غلام تحفے میں دیا، باقیوں کو نہیں دیا۔ تو آپ نے فرمایا میرے پاس کیسے آئے؟ اس نے کہا جی آپ کو گواہ بنانے کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پورے مدینے کے اندر ظلم کے اوپر گواہ بنانے کے لیے آپ کو میں اللہ کا نبی نظر آیا تھا، تو میں ظلم کے اوپر گواہ نہیں بنتا۔ آپ اس طرح کرو کہ اپنے باقی سارے بیٹوں کو بھی غلام دو، یا پھر آپ اس سے بھی غلام واپس لے لو، یعنی اولاد کے درمیان بھی عدل انصاف کرنا ہے۔ فاضلوا بین اولادکم، یہ حکم دیا گیا کہ آپ نے اپنی اولاد کے مابین بھی عدل کرنا ہے، ان پر بھی آپ نے کسی قسم کا ظلم نہیں کرنا۔ ایک بیٹے کے نام بہت زیادہ پراپرٹی کر دی، دوسرے بیٹے کو اسی طرح چھوڑ دیا، تو اس کام سے ہمیں منع کیا گیا، یہ بھی ظلم کی ایک صورت ہے۔ اچھا، اس طرح اگر کوئی آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے تو گویا کہ وہ بھی ظلم کر رہا ہے۔ کوئی آدمی اگر کسی کی غیبت کرتا ہے، مثلا ایک بندہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، ہم اس کی باتیں شروع کر دیں فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے، تو یہ بھی ظلم ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسے اگر کسی کی ایسی غیبت کی ہے تو بعد میں ہم اسے معافی مانگ لیں، یار آپ کی عدم موجودگی میں ایک دفعہ میں نے ایسے باتیں کر دی تھی تو گویا کہ آپ کی عزت پر میں نے حملہ کیا تھا، ظاہری بات ہے غیبت میں کسی کی عزت پر حملہ کیا جاتا ہے، تو آپ اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دیں، یعنی یہ بات بھی ظلم کے اندر آئے گی، اسے بھی ظلم سمجھا جائے گا۔ اچھا قاری صاحب، کویسچن آنسر اینڈ پہ رکھنے ہیں یا ساتھ ساتھ پوچھیں آپ سے؟ میرا خیال آخر پر پوچھ لیں تو زیادہ بہتر ہے تاکہ ایک تسلسل جاری رہے ہمارا۔ تو نہیں اس میں پھر یہ کہ ذرا لکھ لیں نا ذہن میں یا موبائل میں نوٹ جو ہے اس میں۔ اچھا، اپنی جان کے اوپر بھی بندہ ظلم نہ کرے، اپنے آپ کو اتنا زیادہ تھکا دے کہ وہ جناب دن رات پیسے کمانے میں لگا ہوا ہے تو اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ساری رات قیام ہی کرتے رہتے، 3 دن سے پہلے وہ ایک دن میں سارا قرآن بھی ختم کر دیتے۔ تو اس کے باپ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے سمجھائیں، اسے گھر میں ذرا بھی شوق نہیں ہے، بیوی بچوں کے بارے میں ذرا اس نے کبھی خیال نہیں کیا، یہ تو ہر وقت عبادت ہی کرتا رہتا ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، آپ نے فرمایا بھائی آپ کی آنکھوں کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، اگر آپ آنکھوں کو اس کا حق نہ دیں گے تو آپ اپنے بدن کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، آپ کے جسم کا آپ کے اوپر حق ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے جسم کو ریسٹ دیں، آپ آرام کریں، وگرنہ آپ اپنی جان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ظلم کو حرام کر دیا ہے۔ اور آپ کی بیوی کا بھی آپ کے اوپر حق بنتا ہے، آپ اپنی بیوی کو وقت دیں، آپ کے مہمان کا آپ کے اوپر حق بنتا ہے۔ اچھا بعض ہمارے بھائی وہ تبلیغی جماعت پر چلے جاتے ہیں، اچھا کام ہے، لیکن وہ 7 سال کے لیے 8 سال کے لیے گھر سے باہر ہی رہتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نے چلہ لگایا ہوا ہے، تو جبکہ اگر کوئی آدمی اس طرح بیوی بچوں کو چھوڑ کر وہ چلہ لگانے چلا جائے تو گویا کہ وہ بھی ظلم کر رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو، آپ نے اس صحابی سے ناراض ہوئے، فرمایا اللہ کے بندے آپ کی بیوی ہے، اس کا بھی آپ کے اوپر حق بنتا ہے، آپ کے بدن کا آپ کے اوپر حق ہے، آپ کے نفس کا آپ کے اوپر حق ہے، اگر آپ اپنے بدن کو اس کا حق نہیں دے رہے تو گویا کہ آپ اپنی جان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اچھا یہ اس حدیث کا پہلا ٹکڑا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ تو ظلم کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، فرمایا میرے بندو تم نے آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرنا۔ اچھا اس کے بعد دوسرا حدیث کا ٹکڑا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی اے میرے بندو کلکم ضال، تم میں سے ہر بندہ ہی گمراہ ہے، فاستہدونی آپ مجھ سے ہدایت مانگا کرو، اہدیکم تو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرتے رہیں۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا ہی نہیں کرتے، وہ کہتے جی ہم تو مسلمان ہیں تو اب ہمیں کیا ضرورت ہے ہدایت کی دعا کرنے کی، جبکہ ہمیں نماز میں یہ سکھایا گیا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھانا۔ ظاہری بات ہے جب ہم دنیا میں آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں باقی بھی سارے معاملات بتائے ہیں، بچہ اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے، کس نے اسے سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا، اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے جب نکالا تمہیں کسی چیز کا علم نہیں تھا، اللہ نے تمہیں یہ سارا کچھ سکھایا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، یا اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ہدایت کا سوال کر رہے ہیں۔ یا اللہ میں تجھ سے پاک دامنی کا سوال کرتا ہوں، یا اللہ میرے نفس کو پاک دامن رکھنا، میں اپنے آپ کو کہیں گمراہی کے اندر نہ لے جاؤں، تو پاک دامنی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سوال کرتے۔ والغنا، یا اللہ مجھے مالداری عطا کرنا، اس کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سوال کرتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الغنی بکثرت المال، اگر زیادہ مال ہے تو یہ مالداری نہیں ہے، فرمایا کہ مالدار بندہ کون ہے؟ جو دل کا سخی ہے، دل کا مالدار ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی جو دل کا مالدار ہے اسے مالدار قرار دیا گیا ہے، زیادہ مال دولت ہونا اس کو مالداری قرار نہیں دیا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ آگے اسے یہودی بنا دیں، مجوسی بنا دیں، یا اس طرح جناب نصرانی بنا دیں، یہ والدین پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ یعنی ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت پر ہی پیدا کیا ہے، گمراہی اس کے بعد ہے، یعنی پہلے ہدایت ہے، گمراہی اس کے بعد ہے۔ اچھا اس کے بعد ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی چھینک مارے تو وہ الحمدللہ کہتا ہے، اور جو سننے والا ہوتا ہے وہ یرحمک اللہ کہتا ہے، پھر وہ کہتا ہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ یعنی کسی کے بارے میں ہدایت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے بارے میں ہدایت کی دعا کرتا رہے، یا اللہ میرے بچوں کو فرما بردار بنانا، یا اللہ میری بیوی بچوں کو میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دینا، میرے بچوں کو یا اللہ نیک بنانا، ساری زندگی بچوں کے لیے دعائیں کرتے رہنا، یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کریں، یا اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہماری بیویوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اور یہ بہت دیکھنے میں آیا جن گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، مال اگر بہت زیادہ بھی ہو تو وہاں برکت نہیں ہوتی، اور جن گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے اگرچہ مال تھوڑا بھی ہو تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو اس طرح حدیث میں آگے یہ ہے اے میرے بندو کلکم جائعون، تم میں سے ہر کوئی بھوکا ہے، فاستطعمونی آپ مجھ سے رزق مانگا کرو، ارزقکم میں تمہیں رزق عطا کروں گا۔ یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے رزق کا سوال کریں، یا اللہ ہمیں برکت والا، رحمت والا، اور جو اپنا ایسا رزق ہے جو حلال رزق ہے، یا اللہ وافر مقدار میں عطا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ سے رزق کا بھی سوال کرتے رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے گھر میں نمک ختم ہو جائے، حتیٰ کہ اس کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ بھی اللہ سے سوال کرے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے سوال نہ کرے۔ اگر وہ اس طرح اللہ کے علاوہ کسی اور سے سوال کرے گا تو گویا کہ وہ شرک کر رہا ہے۔ ہاں تحت الاسباب مدد بندہ مانگ سکتا ہے، مثلا کسی سے میں کہتا ہوں یہ مجھے پانی پکڑائیں تو یہ تحت الاسباب ہے۔ کسی سے ایسی مدد مانگنا جو اس کے اختیار میں نہیں ہے تو یہ پھر شرک ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی آدمی استغفار کرتا ہے، مثلا وافر رزق کیسے آ سکتا ہے؟
اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اسے وافر رزق عطا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، استغفر اللہ یہی پڑھتا رہتا ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے ہر تنگی سے نکال لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے نجات دے دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کے پاس ایسی ایسی جگہ سے رزق آتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ یعنی استغفار کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی اپنے گناہوں کی مانگتے رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار کر لیتے، اور ایک روایت میں کہ 70 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے استغفر اللہ پڑھ لیتے۔ حالانکہ نبیوں سے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے۔ اچھا، پھر آگے حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے تم میں سے ہر کوئی برہنہ پیدا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے آسمانوں سے تمہارے لیے لباس کو نازل کیا ہے اور ہم نے تمہارے لیے لباس کو زینت کا باعث بنایا ہے۔ یواری سواتکم وریشا، یہ تمہارے وجود کو ڈھانپتا ہے اور تمہارے لیے یہ زینت کا باعث ہے۔ ولباس التقوی ذالک خیر، اور تقوی کا لباس یہ سب سے بہتر لباس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایسی بھی عورتیں آئیں گی کاسیات عاریات، لباس پہننے کے باوجود وہ برہنہ نظر آئیں گی۔ آپ نے فرمایا مائلات ممیلات، ایسی عورتیں مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی، مرد ان کی طرف مائل ہوں گے۔ غیر محرموں کی بات ہو رہی ہے۔ اپنے خامد کے لیے اچھے کپڑے پہن کے رکھنا، یہ تو صحابیات نے یہی ہمیں درس دیا ہے، لیکن غیر محرموں کے لیے اس طرح زینت اختیار کرنا اسے منع کیا گیا۔ فرمایا کہ ایسی عورتیں جن کا لباس والا معاملہ صحیح نہیں ہوگا۔ اچھا، آپ دیکھ لیں کہ ہمارے مردوں کے جو ٹخنے ہیں یہ ڈانپے ہوتے ہیں اور عورتوں کے ٹخنے ننگے ہیں، جبکہ یہ ہے کہ عورتیں اپنے ٹخنے ڈانپ کر رکھیں، مرد اپنے ٹخنے ننگے رکھیں، لیکن یہاں پر معاملہ بالکل الٹ دیکھنے میں آتا ہے۔ آپ نے فرمایا جو ایسی عورتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے لباس نازل کیا ہے، اگر وہ اس میں احتیاط والا معاملہ نہیں کرتی، آپ نے فرمایا جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی۔ یعنی بڑی سخت وعید ہے ایسے لباس کے بارے میں۔ جب آدم علیہ السلام اور حضرت حوا درخت کے قریب چلے گئے، شیطان قسمیں کھا کر انہیں کہنے لگا کہ میں آپ کا بڑا خیر خواہوں، تو وہ درخت کے پاس چلے گئے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے بدن سے ان کا لباس اتر گیا۔ وَطَافِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، وہ جنت میں جو درخت لگے ہوئے تھے وہاں سے پتے اتار کر اپنے بدن کو ڈھانپنے لگے۔ یعنی جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ حیادار ہوتے ہیں، اور جن میں حیا نہیں ہوتا، جن میں ایمان نہیں ہوتا، وہاں سے حیا بھی چلا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اللہ کے نبی نے حیا کا درس دیا ہے، جب کوئی بندہ حیا نہ کرے تو اس کے بعد جو مرضی کرتا رہے۔ تو یعنی یہ کہ لباس کا معاملہ جو ہے، اچھا شیطان کا سب سے پہلا ہتھیار یہ ہے کہ وہ لباس اتروانا چاہتا ہے۔ اچھا وہ لباس ان کا اتر گیا تو وہ حیا کی وجہ سے اپنے وہ پتے اتار کر نہ ڈانپنے لگے۔ اچھا، یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آیا، میں نے جمعے میں بھی یہ واقعہ سنایا تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے ایک استاد ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ بن مسلمہ کانبی رحمہ اللہ۔ اچھا، وہ پہلے بدماش تھے، یعنی ہر قسم کے اوپر حکم چلانا۔ وہ جا رہے تھے تو آگے سے نا امام شعبہ آ رہے تھے، شعبہ حدیث کے امام تھے، کہنے لگے کہ آپ مجھے کوئی حدیث سنائیں۔ اس نے کہا حدیث سننے کا یہ ادب نہیں ہوتا، اس طرح آپ ادب احترام کے ساتھ جہاں میں درس دیتا ہوں وہاں آ کر بیٹھیں، وہاں آپ کو حدیث سناؤں گا۔ جس طرح آج الحمدللہ ہم کامران بھائی کے گھر میں اکٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں ہم بڑے ادب احترام کے ساتھ الحمدللہ۔ تو اچھا انہوں نے کہا نہیں آپ مجھے ابھی حدیث سنائیں۔ انہوں نے پھر اسی حدیث سنائی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب بندے میں حیا نہ رہے تو بندہ جو مرضی کرتا رہے۔ اچھا، اس حدیث نے جب اس نے یہ حدیث سنی تو اس کی ساری زندگی بدل گئی۔ اس نے کہا یار میں تو بے حیائی والے کام کرتا ہوں۔ اس نے جناب پھر اس کے بعد حدیث کا علم حاصل کیا، پھر ایسا حدیث کا علم حاصل کیا کہ امام بخاری کے استاد بنے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں۔ اچھا، تو حدیث میں نے بتایا کہ یہ کہ لباس کے معاملے میں جب ہم نیا لباس پہنتے ہیں تو ہمیں دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ واتجمل بہ ما فی حیاتی، یا اللہ یہ تیرا خاص احسان ہوا ہے، یا اللہ یہ تو نے ہی ہمیں لباس پہنایا، یہ جتنے ہم اچھے اچھے کپڑے پہنتے یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا۔ اچھا، اگر کسی نے اچھا نیا لباس پہننا ہوا ہے تو ہم اسے دیکھ کر کہیں گے البس جدیدہ، آپ نے یہ نیا لباس پہننا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا کیا ہے۔ مت شہیدہ، آپ کو اللہ تعالیٰ شہادت کی موت عطا کرے، و عش حمیدہ، اور آپ قابل تعریف زندگی بسر کریں۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ ہر جگہ سے لان تان ہی لیتے ہیں، ملامت ہی لیتے ہیں،
وہ انسان ہونے کے باوجود جناب وہ زمین کے اوپر حیوانوں والی زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ ہر جگہ سے جناب لوگ انہیں لعن طعن کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یعنی ایسے کام کرنا جس سے نیک نامی کا باعث بنے، دوسرے لوگ کہیں یار فلاں کا بیٹا کتنا اچھا ہے۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے جناب، باپ بہت نیک ہوتا ہے، بیٹا ایسے کام کرتا ہے، لوگ سب سے پہلے اسی کے باپ کا نام لیتے ہیں، یار اس کا باپ تو بڑا اچھا آدمی تھا، یہ کیسا بندہ نکل آیا ہے۔ تو اس کے بعد ابھی میں اپنا بیان کو ختم کرنے کی طرف آتا ہوں۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم کے بیٹے آپ رات کو گناہ کرتے ہیں، رات دن آپ گناہ کرتے ہیں، مجھ سے معافی مانگو، میں آپ کے گناہ معاف کر دوں گا۔ اگر کوئی آدمی سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی غلطی پہ شرمندہ ہوتا ہے اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرتا ہے، یہ توبہ کی شرطیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ حدیث میں یہ ہے، کوئی آدمی اگر گناہ کرتا ہے اس کے بعد خود لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں نے فلاں گناہ کیا ہے، فلاں گناہ کیا ہے، اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، خود اپنا پردہ فاش کر رہا ہے، تو ایسا آدمی فرمایا کہ یہ مجاہدین ہے اللہ تعالیٰ کے، ایسے لوگ بڑے بدتر اور ذلیل قسم کے لوگ ہیں جو گناہ کرنے کے بعد اس پر فخر کرتے ہیں اور دوسروں میں اپنے گناہ کا اظہار کرتے ہیں۔ اچھا، پھر ایسے ہی آگے حدیث میں یہ بھی جملے ہیں، اگر ساری کی ساری دنیا ایک میدان میں جمع ہو جائے، اگلے پچھلے سارے لوگ اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے لگے، اللہ کہتے ہیں میں سب کو عطا کر دوں، تو میری بادشاہت میں اتنا بھی فرق نہیں آئے گا، جس طرح سوئی کو سمندر میں ڈبویا جائے تو جتنا پانی اس سوئی کے اوپر لگا ہو۔ فرمایا کہ میری بادشاہت میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی، اور فرمایا کہ اگر کوئی بندہ میرا نقصان کرنا چاہے تو میرا نقصان نہیں کر سکتا، اگر کوئی بندہ مجھے نفع پہنچانا چاہے تو مجھے نفع نہیں پہنچا سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر سارے کے سارے لوگ فاجر بن جائیں تو میری بادشاہت میں کمی نہیں آ سکتی، اور سارے کے سارے لوگ نیک بن جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری بادشاہت میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ تو آج کا درس اتنا ہی کافی وافی سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں کو جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن باتوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ہمیں تمام ایسے گناہ والے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سفیان بھائی اس کو سیو کر لیں۔